अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो भाई कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह से आज जो है रमज़ान मुबारक का पहला अशरा कंप्लीट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कंप्लीट होने वाला है और पहला अशरा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है। और ये अशरा जो है इसमें बहुत सारी रहमतें बरकतें अल्लाह पाक ने नाज़िल की है और उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी हमें अपनी ख़ुसूसी दुआओं में लाज़मी याद रखा होगा। बाकी जो है आज के एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इश्क़ सहरा की एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है। एपिसोड आप सब ने रीड आउट करना है और सब ने एपिसोड रीड आउट करने के बाद लाइक लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू या फिर अपना फेवरेट डायलॉग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही अगेन रिक्वेस्ट है कि भाई जब पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। एक फिंगर से प्रेस ऑन करने से कुछ भी नहीं होता। खैर चलते हैं इश्क़ सहरा के एपिसोड की तरफ। लेट्स सी डैट। इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 असकलम अनुशी अहमद किस्त नंबर 48। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। हमीम ज़याम को देखता बेबसी से बोला था। चुप कर छोटे खां, मैं पहले ही यहाँ परेशान हूँ और मैं तुझे सिर्फ अपनी मदद करने का ही तो बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। ज़याम ने हमीम को घूरते हुए कहा। मेरी सेटिंग तो करवाई नहीं गई आपसे और अपनी सेटिंग से मिलने जा रहे हैं। हमीम ने घूर कर ज़याम को दाँत पीसते हुए कहा। शर्म कर, भाभी है तेरी। ज़याम ने इसे एक चत रसीद की। हमीम ने खुफगी से ज़याम को देखा। और रही तेरी सेटिंग की बात, कर रहा था तेरी सेटिंग से बात, लेकिन वो तुझसे सेटिंग ही नहीं करना चाहती थी। अब मैं क्या करूं? और नमल से मुझे मिलना है यार। ज़याम हमीम को शर्म दिलाता डपटने वाले अंदाज में बोला। मैं नहीं जा रहा आपके साथ, हर किसी को यहाँ अपनी ही पड़ी है। हमीम गुस्से से पैर पटक कर बोला। ज़याम ने अपने फूले हुए मसल्स को देखते हाथों में एक दूसरे की उंगलियां मसलते चटकाई थी और गर्दन दाएं बाएं घुमाई। गर्दन और उंगलियों से निकलती आवाज़ हमीम को सुनाई दी। इसने एक नज़र ज़याम को देखा। वो ब्लैक कार्गो ट्राउज़र और वाइट जिम सैंडो में मलबूस था। फूले हुए मसल्स, विंगनुमा कमर वाज़िया साफ ज़ाहिर हो रही थी। सैंडो से इसका सिक्स पैक्स वजूद भी वाज़िया हो रहा था। हमीम ने थूक निकला। हमीम ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में मलबूस था। वो भी जिम बाकायदगी से करता था, लेकिन ज़याम को जिस कदर जिमिंग का शौक़ था इतना तो ज़ैगम को भी नहीं था। माफिया ख़ानदान में सबसे ज़्यादा बॉडी जिसने बनाई थी वो ज़याम ज़ैन कमाल था। रिकॉर्ड था भाई इसका। अल्लाह पूछेगा आपसे। हमीम रुहासा होता बोला। भाइयों में सबसे छोटा होना भी तो एक अजाब था। ज़याम इसे देखता मुस्कुराया। वो दोनों पोर्च की सिमत बढ़ रहे थे कि डेवल की लैंड क्रूज़र पैलेस में दाखिल हुई। डेवल, जैक, महक, आयत और अशाम लैंड क्रूज़र से निकले थे। महक और आयत ज़याम और हमीम को एक नज़र मुस्कुराते देखती अंदर चली गई। वो दोनों अपने बाप और चचा को देख रहे थे। क्या बात है, आजकल 3 मूर्ति एक साथ पाई जाती हैं अक्सर बेशतर। ज़याम ने इन तीनों के हद से ज़्यादा संजीदा चेहरों को देखते हुए एक आईब्रो उचकाते इस्तफसार किया। इन तीनों ने ज़याम और हमीम को देखा। हमारी छोड़ो, ये बताओ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी कहाँ जा रही है? जैक ने इन दोनों को घूरते हुए कहा। शक्ल बता रही है इसकी, सुस्तर की मिन्नत तरले करने जा रहा होगा। डेवन ने अपनी ठरकी दुनिया को देखते हुए कहा। वाह डैड, कितना सही अंदाज़ा लगाते हैं आप। ज़याम मुस्कुराते बोला था। या मक्खन लगाते। जितना अच्छा अंदाज़ा लगा लेते हैं ऐसे ही अच्छे से आप समधी को भी मना ले यार। मेरी बीवी चाहिए मुझे। ज़याम बाप को देखता बेबसी से बोला था। वो मेरी बीवी है जो मैं इसे मना लूँ? डेवन ने बेटे को देखते दांत पीसते सवाल दागा। समधी तो है ना आपके यार, कुछ लॉयल्टी इनसे भी निभा ले। ज़याम ने बाप को जताया। मेरे बड़े पापा, मैं अभी तक कंवारा हूँ।
حمیم نے ڈیول کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حشام نے بیٹے کو دیکھتے سرد سانس بڑی۔ ماہر دلکش کو ویل چیئر لیے پیلس کے اس گارڈن کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ان سب کو وہاں کھڑا دیکھ وہ ایک نظر دلکش کو دیکھتا ان کی سمت بڑھ گیا۔ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، حشام نے بیٹے سے کہا۔ آپ کا قصور نہیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ جوان بیٹا پیلس میں بیٹھا ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، حمیم سلگ کر بولا تھا۔ تو کیا جوان بیٹے کو لے کر میں گھر گھر گھوموں کہ کوئی تو میرے بیٹے کا رشتہ لے لے، کوئی تو اپنی بیٹی اسے دے دو؟ حشام بھی جواباً سلگ کر بولا کر گیا۔ واہ ڈیڈ واہ، اپنی تو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی شادی کروا لی تھی، بیٹے کی دفعہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں آپ۔ حمیم زیام کے سینے سے لگتا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکاتے اپنا سر اس کے فولادی سینے پر مارتا بولا۔ اس کی اداکاری پر جیک اور ڈیول کا قہقہ گونجا۔ چھوٹے خاں، سینہ ہے میرا، دیوان نہیں، مرد ہوں لیکن درد مجھے بھی ہوتا ہے، زیام نے حمیم کو سخت چہرے سے کہا۔ حمیم نے اپنا چہرہ اٹھا کر زیام کو معصومیت سے دیکھا اور اپنا ماتھا مسلا۔ آپ کا سینہ بھی دیوار ہے بھائی، کیا سیمٹ اور اینٹ چباتے ہیں؟ حمیم کراہتا بولا۔ زیام نے آنکھیں گھمائی۔ بیٹا، نصیب کی بات ہے، تمہاری ماں کو مجھ جیسا بندہ نہیں ملنا تھا، وہ مجھ سے بچپن سے محبت کرتی تھی، اس لیے فوراً مجھ سے نکاح کے لیے مان گئی، حشام نے بیٹے کو جتا کر کہا۔ ماہی نے اپنے بہنوئی کو ایک آئی برو اچکاتے دیکھا۔ بندہ جھوٹ اتنے بولے جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکے، ماہی نے حشام کو دیکھتے گھور کر کہا۔ ڈیول اور جیک ماہر کو دیکھتے ٹھٹکے۔ ڈیول دلکش کو دیکھتا اس تک آتا جھکتے ہوئے دلکش کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ گیا۔ کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے تم سے؟ کیا یہ جھوٹ ہے تمہاری بہن مجھ سے بچپن سے محبت نہیں کرتی تھی؟ حشام نے کھول کر سوال کیا۔ حمیم اور زیام ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عرصے بعد وہ اسے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں خوشی کی لہر سی دوڑی۔ حشام کی بات سنتے ماہر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو حشام؟ غلطی اکثر لڑکیوں سے بچپنے میں ہی ہوتی ہے۔ ماہر حشام کو مہک کی غلطی قرار دیتا حشام کو سلگا گیا۔ باقی سب اس کی نوک جھوک ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہاں، تمہاری بہن نے بچپن میں چلو نادانی میں غلطی کر کے مجھ سے نکاح کر لیا، اور دلکش نے تو تمہیں سمجھدار ہوتے بھی تم سے نکاح کر لیا۔ حشام سلگ کر بولا۔ دلکش بند آنکھوں سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ماہر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ خاندان آپ کے اندر کا سکون ہوتا ہے۔ دلکش کے چہرے پر وہی سکون جھلک رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھلے ہی بے تاثر تھا، لیکن پہلے اور اب اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی انسان بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ پاکستان آ کر اپنوں کے پاس زیادہ خوش تھی۔ وہ ان سب کو سن سکتی تھی اور یہ خوشی، یہ سکون اس کی سماعتوں کے ذریعے ہی اس کے اندر تک گھر کرتا اسے سرشار کر رہا تھا۔ بندہ کتا پال لے لیکن غلط فہمی نہ پالے، حشام نے ماہر کا مذاق اڑاتے کہا۔ اسی لیے ڈیول نے تجھے پالا ہوا ہے۔ ماہر کون سا کم تھا، جتنا شریف اتنا ہی شریر، اس نے بھی جلانے والے انداز میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ڈیول، جیک، زیام اور حمیم کو بے ساختہ قہقہے کا دوڑا پڑا، اور حشام کا چہرہ کانوں کی لو تک سرخ ہوا۔ زیادہ بکواس نہیں کر رہا تو؟ سالہ ہے، سالہ بن کے رہ، باپ بننے کی کوشش نہ کر، حشام نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تیری جیسی اگر میری اولاد ہو تو میں اسے فلش کر دوں۔ حشام کو مزید سلگانا ماہر نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ چاروں بامشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے ہوئے حشام اور ماہر کو دیکھنے لگے۔ ماموں، شکر ہے ڈیڈ آپ کی اولاد نہیں، ورنہ میں اس دنیا میں کیسے آتا؟ حمیم نے بڑی سنجیدگی سے اور بے چارگی سے کہا۔ ماہر اسے دیکھتے مسکرائے بغیر نہ رہ پایا۔ تیرا باپ نہ بننے کے لیے مجھے فلش ہونا بھی منظور ہے، گدھا نہ ہو تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا باپ کو بے عزت کرنے میں۔ حشام حمیم کو گھورتا دانت پیس کر بولا۔ میں نے کیا کیا ڈیڈ؟ اب آپ کے سالے کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ شادی کی بات کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے، خاندان میں سب سے چھوٹا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حمیم باپ کو دیکھتا حیرت سے مگر دہائی دیتا بولا۔
ماہر بے سختہ کہکا لگا اٹھا اور اپنا ایک ہاتھ وا کرتے حمیم کو اپنے سمت بلا گیا۔ حمیم بیٹا، تم یہاں غلط ہو، خاندان میں سب سے چھوٹا میرا بیٹا ہے، جیک ایبک کو یاد کرتا بولا۔ حمیم جیک کو دیکھتے مسکرایا، جبکہ ڈیول وہاب ولا میں کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ ان سب کی باتیں سنتا اور دلکش کو دیکھتا اپنی ساری پریشانی بھول گیا۔ اتنے عرصے بعد سب کو ایک خاندان کی طرح ایک ساتھ دیکھتے وہ پرسکون تھا، اور ان کی باتوں کو تو زیام اور جیک بھی خاصا انجوائے کر رہے تھے۔ ماہر کے اپنے پاس بلانے کی دیر تھی کہ حمیم ماموں کی سمت بڑھتے ماہر کے ایک ہاتھ کے حصار میں سمایا۔ میرا بھانجا، بتا کس سے شادی کرنی ہے تجھے، تیرا ماموں کروائے گا۔ ماہر فراغ دلی سے حمیم کو دیکھتا بولا۔ حمیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رہنے دے پھپھا، اس کی والی بڑی ہی کوئی خطرناک لڑکی ہے، وہ ہم سب سے نہیں مانی، آپ سے تو تب مانے گی۔ زیام نے ماہر کو خبردار کرنا چاہا۔ حمیم کا چہرہ مرجھا گیا۔ تم لوگوں سے نہیں مانی، لیکن میں اپنے بھانجے کے لیے اسے منا ہی لوں گا، اور تو فکر مت کر، تیرا ماموں ابھی زندہ ہے۔ ماہر نے جتاتی مسکراہٹ زیام کی سمت اچھالتے حمیم کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ حمیم خوشی سے ماہر کے سینے سے لگ گیا۔ ماہر نے اسے اپنے سینے میں بوجھتے حشام کو ایک نظر جتاتے دیکھا۔ حشام دونوں ماموں بھانجے کو دیکھتا سر جھٹک گیا۔ ڈیڈ، میرا ماموں کیوں نہیں ہے؟ زیام ڈیول کو دیکھتا شکوے سے بولا۔ ڈیول نے نامحسوس انداز میں ماہر کے ہاتھوں سے دلکش کی ویل چیئر تھامی تھی۔ زیام کی بات پر اسے غسیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماہر، حمیم، جیک اور حشام نے بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اپنے نانا سے پوچھ جا کر، ڈیول نے کہا۔ زیام گڑبڑایا۔ نانا کو تو آپ نے اوپر پہنچا دیا۔ زیام پھر شکوے سے بولا۔ تو بیٹا اوپر جا کر ہی پوچھ لے، ڈیول نے مشورے سے نوازا۔ زیام نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیوں بھری جوانی میں میری بیوی کو بیوہ اور آنے والے بچے کو یتیم کرنا چاہتی ہیں ڈیڈ؟ زیام نے باپ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو ان کی فکر مت کر، پورے خاندان سمیت ہم سب تیرے بچے کو بھی سنبھال لیں گے، اور نمل تو ہے ہی پھر ہماری بیٹی، ڈیول نے بے نیازی سے کہا۔ ڈیڈ، زیام شکوے سے اپنے باپ کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ دلکش کو لیے گارڈن کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ماہر ہوش میں آیا، لیکن ڈیول دلکش کو لیے اس سے دور جا چکا تھا۔ وہ لب بھونچ کر رہ گیا۔ تو کیوں فکر کرتا ہے میرے لال، تیرا چاچا زندہ ہے، چل تجھے تیری بیوی سے ملوا کر لاتا ہوں، اور تیرے سسر کے بھی گلے شکوہ دور کر کے آتے ہیں۔ حشام ماہر اور ڈیول اور دلکش کو تکتا پا کر زیام کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ زیام خوش ہوتا، حشام کی سمت بڑھتا اس کے گلے لگ گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے گال پر پیار کر گیا۔ حشام نے گھڑبڑاتے زیام کو گھورا۔ جیک کہکا لگا اٹھا۔ میں بھولا نہیں ہوں، تو نے بچپن میں میری بیوی پر بھی لائن ماری تھی، تو ذرا فاصلے پر رہ کر اپنا کام کروا، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے، حشام نے زیام کو گھورتے کہا۔ زیام کہکا لگاتا حشام کے دوسرے گال پر بھی پیار کر گیا۔ جیک، حشام، حمیم نے پھر کہکا لگایا۔ ماہر مسکرا دیا۔ تمہیں اپنے خاندان کا حصہ بنتا دیکھ مجھے خوشی ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں تم پرانی باتیں بھلا کر ہمارے خاندان کو دل سے اپناؤ گے۔ ایبک اور اشر اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ جیک نے انہیں ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دی تھی۔ وہ اٹلی میں اپنے گینگ سے میٹنگ کر رہے تھے، اپنے گینگ کو ڈیل کر رہے تھے۔ وہ اپنا کام کر چکے تو اسٹڈی روم میں زیغم داخل ہوتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ فوکس اس کا ایبک پر تھا۔ ایبک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے لیے اگر تمہارے دل میں کوئی بھی رنجش ہے تو اسے دور کر لو۔ جب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم جیک چاچو کے بیٹے ہو تو میں نے تمہیں ہمیشہ زیام اور حمیم کی طرح ہی سمجھا ہے، تمہیں بھائی مانا ہے۔ زیغم اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ میں نے یہ خاندان اپنے ماں باپ کی وجہ سے قبول کیا ہے، تمہیں میں اپنا بھائی ہرگز نہیں سمجھتا، میری صرف ایک بہن ہے، اشمل۔ ایبک دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ زیغم سے اسے نہ جانے کیوں حسد ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ زیغم کی زندگی میں شامل تھی۔
ہم سب کا خون نہیں ملتا، لیکن ہم سب احساس کے جذبے سے روشناس ہیں۔ ہمارا خاندان احساس اور محبت پر مبنا ہے۔ تمہیں وقت لگے گا، لیکن تم ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ زیغم مسکرا کر بولا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر گھڑے بنے۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ ایبک اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے بات ختم کرتا بولا۔ اشر البتہ سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زیغم نے ایبک کو دیکھتے ہوئے محض سر اسبات میں ہلایا۔ اب اٹلی تو نہیں جاؤ گے؟ وہ جانتا تھا وہ دونوں نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی بات تو جاری رکھنی تھی۔ تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے ماں اور اپنے باپ کے لیے نہیں جاؤں گا، ایبک نے پھر سے جتاتے ہوئے کہا۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اوکے، میں نے کب کہا میرے لیے نہیں جا رہے؟ زیغم کندھے اچکا کر بولا۔ لیکن اسے تو تم بیچ سکتے ہو، یہ تمہارا دوست ہے، اٹلی میں تمہاری گینگ کو بہت اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے۔ زیغم اشر کو دیکھتا ہوا بولا۔ اشر سپاٹ چہرے سے زیغم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں رہنے پر؟ اور یہ صرف تمہارا پیلس نہیں ہے، میرے باپ کا بھی پیلس ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں اس کے یہاں رہنے سے تکلیف ہے تو میں اور یہ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر دیتے رہنا میرے ماں باپ کو صفائیاں، ایبک پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ زیغم کہکا لگا اٹھا۔ ایبک مزید سرگا۔ اشر البتہ زیغم کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو صرف مشورہ دے رہا تھا، زیغم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کم مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری شکل بالکل نہیں پسند، ایبک غرایا۔ مجھے تو اپنے بھائی کی شکل بہت پسند ہے، میں تو مخاطب ہوا کروں گا، زیغم ایبک کو زج کرتے ہوئے بولا۔ ایبک نے دانت پر دانت جمائے اسے دیکھا۔ خیر، مجھے تمہارے دوست کے بارے میں ضروری بات کرنی تھی۔ زیغم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اشمل میری بھی بہن ہے، تمہارا دوست اشر اسے پسند کرتا ہے، یہ میں اس کی آنکھوں سے جان چکا ہوں، زیغم نے بات کو گھمائے بغیر کہا۔ ایبک ٹھٹکا۔ اشر شوق میں تھا۔ کیا اس کی آنکھیں اشمل کی محبت میں اس کا دل کا تمام راز افشاں کر دیتی تھی؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا۔ اشر نے پہلو بدلا۔ ان دونوں کے سامنے محبت کا اعتراف بہت عجیب صورتحال تھی۔ تم میری بہن کے معاملے سے دور رہو، میں خود دیکھ لوں گا، ایبک زیغم کو سنجیدگی سے اشر کو تکتا پا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ زیغم جو بول رہا تھا وہ سچ تھا، لیکن اسے اپنے دوست اور اپنی بہن کے معاملے میں اس کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ وہ میری بھی بہن ہے، زیغم نے جتایا۔ وہ صرف میری بہن ہے اور اس کے بارے میں جو فیصلہ لینا ہوگا میں خود لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی شکل گم کرو، ایبک دو ٹوک انداز میں بولتا صوفے سے اٹھتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ زیغم نے اسے جاتا دیکھ گہری سانس لی۔ مجھے بول کر خود ہی گم ہو گیا، زیغم نے سر جھٹکا، پھر اشر کو دیکھا جو لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا رہا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو لگے گی اور ہوپ سو آپ سب لوگوں کو پسند بھی آئے گی، اور آپ سب لوگوں نے جو ہے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کرنا ہے، اور اپنا ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم کرتے وقت ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی جنون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔